जी। तो जो है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हम आए थे, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मे बी और लोग भी हों जिनका सेम इंटरेस्ट लेवल हो ना, तो हम उनको भी इनवाइट कर लें। तो फिर मैंने पोस्टर कल डिज़ाइन करके डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दिया था, तो फिर आप लोगों के नॉलेज में आया तो आप लोगों ने ज्वाइन किया। सही है। तो बेसिकली यही हमें जो इस्लामिक हिस्ट्री की हमारी लैकिंग होती है, हमें नहीं पता होती बहुत सारी बातें, वो समझना हमारा मकसद है। उसके लिए हम डिफरेंट स्कॉलर्स की वीडियो देखेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो हम कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस जो है हमारा चलेगा। ठीक है। तो कल जो हम वीडियो देख रहे थे वो मुफ्ती काका खेल साहब की थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पे। ठीक है। उसका पार्ट 2 था। सही। तो पार्ट 1 जो था ना, उसमें मोर और लेस उस तरह की चीजें थी जो हमें ज्यादातर पता होती हैं। ठीक है। तो उसको मैं ख्याल से दोबारा प्ले करने की जरूरत है, लेकिन पार्ट 2 को चले मैं इधर दोबारा प्ले कर दूंगी आज, क्योंकि उसमें कुछ चीजें थी जो हमारे लिए नई थी। सही है। तो जो पार्ट 1 में चीजें थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा इसको ना हम लोग वीडियो वॉचिंग को इस तरह करेंगे कि हम वीडियोस वॉच करेंगे, साथ साथ कहीं पे कोई इशू हो ना, कुछ समझ नहीं आए वीडियो में, या आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहां बतानी हो, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, या हमारी करंट लाइफ से रिलेट करना हो, कुछ भी हो, वो हम लोग ना उसी वक्त आप लोग जो भी बोलना चाहें बोलें, तो मैं वीडियो को यहाँ से पॉज कर दूंगी और वो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर जब वो डिस्कशन ओवर हो जाए फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो के साथ। ठीक है ना। तो अब ये है कि ऐसा करते हैं, हम इसको स्टार्ट इस तरह लेते हैं कि जो पार्ट 1 मुफ्ती काका खिल साहब का मैं इस वक्त प्ले नहीं करी ना, और उसमें बिल्कुल बेसिक बात है जो हमें पता ही है ज्यादातर हम सबको ही, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो आप में से कोई कुछ भी बताना चाहेगा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, आप लोग क्या जानते हैं? मेजर मेजर पॉइंट जो इख्तलाफात थे, फिर आगे जो खलीफा सेलेक्ट हुए तो उसका जो प्रोसेस है उसमें हम नहीं जा रहे अभी, वो इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है। तो मेजर मेजर बेसिक पॉइंट्स अगर आपको कुछ पता हो तो एक एक पॉइंट करके अगर आप लोग बता दें, अनम्यूट करके। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो जो है वो हम लोग सब जानते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थर्ड खुलफाए राशिदीन जो थे उनमें थर्ड खलीफा राशिद थे। ठीक है ना, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है। अब और बताइए कोई भी पॉइंट। जी बेटा, ऐसा है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। दो बेटियां उनकी उनके घर में थी। और हजरत उस्मान बहुत ज्यादा मालदार थे और बहुत सखावत वाले थे, जिन्होंने यहूदियों से एक कुआं खरीद के तो मदीना के मुसलमानों के लिए आम कर दिया था, और बाद में यहूदियों को भी परमिशन दे दी कि वो भी इसमें से पानी पीते रहें। और इस तरह उनके बहुत सारे बाग थे। और जब कभी मदीने में कहत पड़ता था तो भी हजरत उस्मान गनी अपना जो गल्ला उनका आता था वो मदीना के मुसलमानों में मुफ्त तकसीम कर दिया करते थे। तो उनका जो, बाकी खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम्म। आपने एक दो पूछी तो ये जजाकिल्ला। हाजिर। जबरदस्त जबरदस्त, जजाकिल्ला, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और कोई पार्टिसिपेंट कोई और बात बताना चाहेगा? यानी कि दोहरी एक तरह से दामादी कहेंगे ना, यानी कि दो बेटियों से निकाह हुआ था हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला को, तो इस वजह से उनको क्या लकब कहेंगे ना, क्या लकब उनको मिला था? कोई बता सकता है? हाँ, जिन नौरैन का जुन नौरैन का नौरैन क्या कहते हैं इसे? इसी तरह से कोई वर्ड है। हाँ, जुल्नूरैन। जुल्नौरैन का लक़ब जुल्नूरैन मिला था ना। के बता। जबरदस्त, दुन्नूरैन। सही है। ठीक है। और कोई बात कोई यहाँ पे कुछ बताना चाहेगा उनके बारे में? बेसिक बेसिक पॉइंट्स कोई भी। हाँ, वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत हया वाले थे। और हम्म। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिनसे अल्लाह हया, जिनसे फरिश्ते हया करते हैं तो उनसे मैं क्यों ना हया करूं। वो भी एक था। ये बात, ये देखें, ये वाली बात थी जो यकीन करें मुझे पूरी जिंदगी पता नहीं थी कि उनके बारे में ये स्पेशल एक पॉइंट है, जो अभी मुझे इन सेशंस के थ्रू ही पता चला है। हाँ, देखिए, इतनी और सारी। आजकल हम लोग लड़कों के साथ हया को रिलेट नहीं करते ना। हम लोग कहते हैं कि ओ ये देखो जरा लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, लड़कियों की तरह। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा लड़कों में या बच्चों में इनकरेज करनी चाहिए कि नहीं, ये चीज है, हया होनी चाहिए, मर्दों में भी होनी चाहिए। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इसने वो किया था, पंच किया था कि वाकई ये चीज होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसको लड़कियों के साथ अटैच किया हुआ था कि ये लड़कियां ही करती हैं हया, लेकिन बिल्कुल हजरत उस्मान बिल्कुल रजी अल्लाह ताला अन्हु में ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने रेस किया है। वाकई में इस तरह तो सोचा ही नहीं था ना कि वाकई में लड़कों को भी उस चीज की तरगीब दिलानी और मिसाल देनी चाहिए ना, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल। तो बाकी में फिर समझ आती है बात, सही कह रही हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में फुतूहात बहुत हुई थी ना, जो हमें नहीं पता था, जो शरीयत में हमें अभी हम्म। हमने लर्न किया है कि बहुत हम्म। ज्यादा ग्रैंड फतूहात हुई थी, जो कि जिनका हमें नहीं, हमें इतना ज्यादा मिलता है, जिस अब हमें हम्म। स्टडी करने से।
अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम यही समझ रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ही बस फतूहात सबसे ज्यादा हुई थी, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह हाँ, अन्हु के दौर में भी ऐसा नहीं था कि कोई फतूहात नहीं हुए। वो गलत रंग एक दिया जाता है ना उनके दौर को, जिसकी भी साजिश है, और जिसने भी ये जो जुल्करनैन की जो हुकूमत थी उससे भी बड़ी हुकूमत थी। जुल्करनैन मशहूर है ना कि उसकी बहुत बड़ी हुकूमत थी जी। दुनिया में, तो उस्मान की उससे भी बड़ी थी बहुत। ओह जबरदस्त, वाकई में ये देखें, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं आइडिया थी। और कोई कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा, किसी के नॉलेज में कोई भी ऐसी बात हो? या ऐसा करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, वीडियो को मैं प्ले करती हूँ, शेयर करती हूँ यहाँ पे, सही है? और बीच में कोई भी बात हो ना, कभी कभी होता है ना स्कॉलर्स जल्दी में कोई बात कह जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती है, हमें होता है कि ऐसा करें, इस बात को दोबारा प्ले करें थोड़ा सा रिवाइंड करके ना। तो जो जो जिस तरह आप लोग चाहें ना, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इसको देखेंगे जी। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। उन्होंने कल बताया था कि उनको जो 70 साल की उम्र में खिलाफत मिली थी, या फिर ये मुझे सही समझ नहीं आई कि 70 में ही मिली थी, तो उसके बाद इन्होंने 12 साल हुकूमत की थी। हम्म, तो बिल्कुल। वो जी जी, फिर यही भी बता इसी रहे थे तरह वो। 70 या 68 में इख्तलाफ था, लेकिन वही एज वही थी। सही कह रही हैं, वो अभी एज वीडियो बताइए, प्ले। 878 थी। जी जी, 70 68 या 70, हाँ अभी वो वीडियो वही वाली मैं प्ले कर रही हूँ, उसमें ये वाली बात तो दोबारा बताएंगे, सही है? चलो। चले मैं स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है? जहाँ पे भी पॉज करना हो आप लोग अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, तो मैं पॉज कर दूंगी। 1 मिनट दे दे तो मैं शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लक़ब जो उनको दूसरों से मुमताज़ करता है, वो सिर्फ गिना नहीं है, इसलिए कि गिना तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ और दीगर सहाबा में भी ये वस्फ़ मौजूद था। इम्तियाज़ी वस्फ़ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो ज़ुन्नूरैन है, उसमें कोई उनके साथ शरीक नहीं है, तन्हा है अपने इस वस्फ़ में, अपनी इस खुसूसियत में, अपने इस इम्तियाज़ में। इब्तिदाई इस्लाम, उनका इस्लाम लाने का दौर, चौथे आदमी, वो खुद उन्होंने एक मौके के ऊपर फरमाया कि मैं चौथा बंदा हूँ जो इस्लाम लेकर आया। इसके बाद से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त तक का सारा ज़माना उस पर बात हुई। हिजरत के 9वें बरस इंतकाल हुआ है उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी थी, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। तो रिवायात में आता है कि एक दिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफसरदा बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों अफसरदा है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके साथ जो मेरा क़राबत का रिश्ता था, यानी आपकी साहबजादी मेरे घर में थी, वो ख़त्म हो गया। पहली भी फौत हो गई, उसके बाद दूसरी भी फौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी हज़रत उस्मान को कि, और उस मौके पर, या रिवायात से पता चलता है कि साहबजादी के इंतकाल के मौके पर आपने फरमाया था कि अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। और एक रिवायत यह है कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो एक के बाद दीगरे सारी उस्मान के निकाह में दे देता। तो उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। ये ज़माना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी मुशावरत के साथियों में शामिल थे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया। ये 12 साल का तवील दौर है, इसमें भी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो उनकी मुशावरत के साथियों में शामिल रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक बहुत ही अफसोसनाक तरीन वाक़या था मदीना मुनव्वरा की तारीख़ का, क्योंकि आपको नमाज़ पढ़ाते हुए, फ़जर की नमाज़ पढ़ाते हुए आपके ऊपर हमला हुआ था, और बहुत शदीद ज़ख्मी, आप खंजरों के वार से आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद आपको ले जाया गया और उसी ज़ख्म से आपका विसाल हो गया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने, शहादत हो गई आपने, अपनी इंतकाल से पहले खिलाफत की नामज़दगी के लिए 6 अफराद की शूरा बनाई थी।
اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یوں شرائیت کے ذریعے سے یہ شورا جو ورڈ ہوتا ہے یہ مطلب کس اس میں یعنی کہ کمیٹی کہیں گے اس کو یا کیا کہیں گے جو شورا کا ورڈ آتا ہے کہ شورا بنائی انہوں نے؟ کمیٹی کس ہے؟ یہ جو شورا کا لفظ ہے یہ مشورہ سے نکلا ہے، اور جو پہلے زمانے میں یہ جس طرح ابھی گورنمنٹ چلتی ہے یوں نہیں چلتی تھی، تو خلافت میں جو ہے نا جتنے بھی معتبر اور زیادہ نالج والے لوگ ہوتے تھے جو شریعت کو سمجھتے تھے وہ ان کو اس مجلس میں شامل کیا جاتے تھے، پھر وہ لوگ جو فیصلہ کرتے تھے اس کو عوام الناس کے لیے کر دیا کرتے۔ تو شورا بیسیکلی ایک کمیٹی تھی ان کی علماء کی، جو کہ کتاب و سنت سے ڈیسیجنز لیتے تھے مختلف اس کے ہر شعبہ زندگی کے لیے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ سسٹر سمیرہ آپ کیا کوئی جی یہ لوگ جو سارے شورا میں جو لوگ تھے نا جو پارٹیسپینٹس تھے وہ بیسیکلی وہی تھے، عشرہ مبشرہ کے سارے صحابی تھے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، ان جزاک میں سے اللہ۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تو ان کا ظاہر انتقال ہو گیا تھا دونوں کا، اور باقی جو ریمیننگ تھے وہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے یہ سارے شورا اچھا میں۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح۔ سسٹر سمیرہ آپ یہ بتائیے گا آپ کیا پڑھاتی ہیں کہیں پہ؟ یہ تھوڑا سا آپ کا ٹیچر والا اسٹائل لگ رہا ہے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں، کوئی آپ کا بتائیں گے سسٹر سمیرہ کو؟ جی دیکھیے ایسا کہ کافی عرصہ جو ہے وہ اسی دشت میں گزرا ہے، ٹیچنگ بھی کی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی کی ہے، اور اب الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو ترجمہ تفسیر اس میں بھی ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اور باقی آپ کو کچھ اور بھی کورسز ہیں جس میں لیا ہوا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس چلیں شوق ہے ابھی۔ جی آپ کا ماشاء اللہ اتنا اچھا وضاحت لیکن کرنے کا اسٹائل ہے نا کہ آپ بہت اچھی ٹیچنگ ماشاء اللہ سے جیسے آپ اس میں انوالو ہو سکتی ہیں۔ چلے زبردست، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا میرے خیال سے؟ جزاک اللہ۔ شورا جو ہے فرین آپ کو شورا کا پوچھنا تھا۔ شورا مطلب صرف خلفائے راشدین کا نہیں تھا، بلکہ وہ ابھی تک بھی ہر جگہ جو ججز ہوتے ہیں جو بڑے اسلامک جن کو نالج ہوتی ہے وہ اسلامک فیصلے کرتے ہیں، تو وہ پورا ایک گروپ بنتا ہے جورسپروڈنس جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اسلامکلی کیا ہے، اس کا کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، اسلامی طور پہ یہ سزا کیا ہوگی، تو وہ ایک شورا ایک کونسل جس کو کہتے ہیں کونسل بنا دی جاتی ہے علماء کی، جو کہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جن کو کہ صحیح مشورہ ججز جو ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں جج کا سسٹم ہے نا وہ برٹش والا، لیکن یہاں پہ جو ہوتا ہے عرب ممالک میں UAE ہے، سعودیہ ہے، ان سب میں وہ شورا کونسل ہوتی ہے جو ہر چیز کا فیصلہ کرتی ہے، اسی کو کہتے ہیں، وہ ججوں کا گروپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں اوکے، ایکچولی جزاک جو قرآنک تھنک کے حساب سے نا جب آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں نا اپنا لیڈر، تو وہ بیسیکلی وہ آپ اس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن سے ہونا چاہیے اسلامکلی یہاں جو پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسلامی ہاں۔ قانون ہے نا، تو یہ جو اس لیے شورا میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی وہی لوگ ہوتے ہیں جن پہ باقی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے ایز اے ریپرزینٹیٹو صحیح فیصلہ لے لیں گے۔ اچھا صحیح ہے، صحیح اوکے اوکے۔ ظاہر وہ عشرہ مبشرہ کو ہر کوئی ان کو وہ کرتا تھا، مطلب ان کو ایک خاص سب ان کو مطلب ایک ان کی ایک امپورٹنس تھی، لوگ ان کو مانتے تھے، اس وجہ سے انہی لوگوں کو ہی شورا میں شامل کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی نا اور بھی جتنے ٹاپ کے نالج رکھنے والے تھے صحابی، تو ان کی ایک کونسل بن جاتی تھی، اسی طرح وہ چلتا آیا ہے اور آج تک وہی چل رہا ہے، چلیں ابھی بہت بھی یہاں شکریہ، پہ ہر کام شورائی کی اس سے ہوتا ہے، چلیں جزاک بغیر اس اللہ۔ کہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کر دیا تھا نا جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو لیکن حضرت ڈائریکٹلی عمر نے نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شورا کے بولا کہ وہ مشورہ کریں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں نہیں کر سکتا وہ، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نامینیٹ نہیں کیا تھا نا اس طرح سے کسی کو، تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں کسی کو حضور صلی نامینیٹ اللہ نہیں۔ علیہ وسلم نے نامینیٹ اس طرح کیا تھا
کہ انہوں نے نماز میں حضرت ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے خود بھی نماز پڑھی. جب وہ بیمار ہوئے نا، وہ ہٹنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے آ رہے ہیں نماز کو لیڈ کرنے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہٹو نہیں، تم ہی ریڈ کرو. تو یعنی اپنے رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی جگہ انہوں نے حضرت ان کو کر دیا تھا کہ جب میری حالت نہیں ٹھیک ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی جو ہے وہی امت کو لیڈ کریں گے. تو اس لیے اس میں اختلاف تو تھا ہی نہیں. پھر لیکن پھر یہ پاور اوروں کے تو ہاتھ میں نہیں تھی نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے اوپر لینا نہیں مناسب سمجھا، بلکہ انہوں نے کہا آپ لوگ کے سارے ایک شورا بنا دی کونسل. تو اسی وقت سے سٹارٹ ہوا کہ سب کے مشورے کے ساتھ ان کو چوز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رائٹ تھا نا، اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر نہیں لیا کہ میں نے نہیں چوز کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اکیلے نہیں کیا بلکہ تم سب کے مشورے کے ساتھ ہم نے یہ چوز کیا. تو یہ تھا. چلے صحیح، ٹھیک سمجھ ہے. آئے گی؟ جی ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. انتخاب ہوا ہے. اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق زدگی کے لیے 6 افراد کی شورا بنائی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یوں شرائیت کے ذریعے سے انتخاب ہوا ہے. اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عمر فاروق کو نامزد کر دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد صحابہ سے مشورہ کیا تھا، اور اس مشورے کے بعد آپ نے نامزدگی فرما دی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نامزدگی ہوئی اچھا، یہ یہاں پہ نا ویڈیو کی آواز کٹ ہو گئی ہے، وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آ جائے گی واپس. یہ ہے کہ ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے نگہبان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا اپنے بعد کے لوگوں کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ نے 6 افراد کی شورا اس سے بنایا، پہلے افراد کی کمیٹی بنا. دوبارہ نہیں آیا کہ اس میں حضرت عثمان فرین دوبارہ نہیں آ سکتا. وہ کی مین پوائنٹ بتا رہے تھے نا، وہ کہ کون سا مین پوائنٹ؟ وہی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بتا رہے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت شورا نہیں بنی تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی. جی وہ ابھی وہ کچھ ڈسکرائب کر رہے جی وہ تو ہو گیا، سب نے سن لیا نا، وہ کہ اتنا ہی بتایا تھا، اس کے بعد فردر تھے. ایکسپلینیشن نہیں کی تھی انہوں نے، بس اتنا ہی پوائنٹ بتایا تھا. ہاں بیچ میں کچھ گیپ ہو گیا تھا نا. انہوں نے یہ وہ پوائنٹ مس ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سلیکشن کیسے ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک غلط مسئلہ تھا، کیونکہ اس میں اسی طریقے سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اسی دوران مدینے میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا مدینے میں جس کو جو بڑا ریسپیکٹڈ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو اس کی ڈیسیژن اس کو بڑا امپورٹنس دیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتقال سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ میرے بعد جو قیادت ہے وہ قریش کے اس میں جائے گی. اسی وجہ سے جب وہ جھگڑا شروع ہوا مدینے میں، وہاں کھڑے ہو گئے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فوراً وہاں سے گئے اس جھگڑے کو سالو کروانے کے لیے. اس جھگڑے کے بعد جب وہ اینڈ ریزلٹ میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ بتا دیں لیڈر کون ہے، اس طریقے سے کچھ بات ہوئی. وہ مان گئے تھے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قریش میں سے ہی سلیکٹ ہوگا. تو اس لیے ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نامینیٹ کر دیا لوگوں نے. اور چونکہ لوگوں میں سے کسی کو اعتراض نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی بھی obviously ہمارے سامنے ہے، تو وہ لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہیں پہ ان کو وہ مل گیا تھا خلافت. وہیں پہ وہ جب وہ واپس آئے تو مکے کے لوگ وہ نہ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اس طرح سے چوز کر کے آ جائیں گے. جب آ کے یہاں کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے یہاں بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان کے پاس خلافت آئی. حضرت ابوبکر قریش کے تھے کیا؟ جی اچھا اوکے ٹھیک ہے. یہاں پہ چلے آگے کنٹینیو کروں. اوکے جزاک اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امور کے نگہبان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا اپنے بعد کے لوگوں کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ نے 6 افراد کی
شورا بنا دی، 6 افراد کی کمیٹی بنا دی. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مشہور عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر ابن عوام یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دونوں حضرات بھی عشرہ مبشرہ میں سے. ان 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی گئی اور یہ طے ہوا کہ یہ آپس میں طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بڑے سمجھدار اور بڑے ذی رائے آدمی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور انہوں نے پھر ان 6 ایک لمبا طریقہ کار اختیار کیا جس سے میں پہلے 3 حضرات 3 لوگوں کے حق کے اندر ایک یوں کہہ دیں کہ دستبردار ہو گئے. تو 3 لوگ ہی پھر رہ گئے اور وہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن نے 6 سے کہا کہ تم لوگ 6 ہو تو کوئی سے 3 کے حوالے کر دیں اپنی رائے، تو پھر 3 لوگوں میں بات کرنا آسان ہو جائے گا. تو حضرت تو زبیر ابن عوام نے انہوں نے اپنی رائے کہ میری وہی رائے ہوگی جو حضرت علی کی رائے ہوگی تو حضرت علی کے حوالے کر دی، اور حضرت طلحہ نے اپنی رائے جو ہے وہ حضرت عثمان کے حوالے کر دی، اور تیسرے جو سعد بن ابی وقاص تھے انہوں نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 لوگوں کے حق میں ایک طرح سے دستبردار ہو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد، یہ تینوں اپنی رائے باقی 3 حضرات کے حوالے کر کے اس فہرست سے نکل گئے خود. اب رہ گئے 3 لوگ، ایک حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اپنی رائے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں. اب آپ 2 رہ گئے ہیں صرف، یعنی ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت عثمان ہیں. تو میں آپ دونوں اپنی رائے میرے حوالے کر دیں کہ میں اس میں سے معلوم کر کے بتاؤں گا کہ آپ میں سے کس کو ہم نامزد کرتے ہیں. تو دونوں حضرات نے کہا ٹھیک ہے ہماری رائے آپ کے حوالے. تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ وقت مانگا اور مدینہ منورہ میں تمام طبقات جتنے بھی تھے، بڑے صحابہ، امہات المؤمنین اور علاقوں کے بعض عمال جو اس وقت آئے ہوئے تھے، حکام مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے، تمام طبقات سے مشورہ کیا مختلف جگہوں پر جا کر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ایک کام انہوں نے اور یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو آپ انصاف سے کام لیں گے، اور اگر آپ کی بجائے عثمان کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، مجھ سے اس بات کا عہد کریں. علی کرم اللہ وجہ نے ان سے عہد کیا. پھر عثمان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ انصاف کریں گے، اور اگر حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ ان کی اطاعت کریں گے. ان کا جی میں اس پہ تیار ہوں. تو اس کے بعد پھر جب سارا مدینہ منورہ میں خاص انداز میں عبد الرحمن ابن عوف نے جتنے مؤثر طبقات تھے یا صاحب الرائے لوگ تھے جن کو کہتے جن کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، ان سب سے پوچھا، مشورہ کیا، اور اس تمام مشورے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ چونکہ دونوں حضرات کی رائے لے چکے تھے، اب انہی کی رائے کا اعتبار تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ یہ ہمارے امور کے نگہبان ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ہوں گے. 2 روایات ہیں یہاں سے حدیث کی یا تاریخی آثار کی. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا تمام مشاورتوں کے بعد، جس میں کچھ دن لگے، اس وقت تک ایک عارضی خلیفہ مدینہ منورہ کے اوپر موجود تھے، تو سب سے پہلی بیعت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اپنی اسی وعدے کی پاسداری میں جو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کیا تھا. اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے خود پہلی بیعت کی اور ان کی بیعت کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عثمان سے بیعت کی. تو حضرت علی کی بیعت حضرت عثمان سے یا پہلی ہے یا دوسری ہے. اس کے بعد حضرت عثمان کا دور شروع ہوا اور یہ بڑا تقریباً کم و بیش 12 برس کا دور ہے. جس وقت حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی عمر باختلاف روایات بعض حضرات کے نزدیک 70 سال ہے اس وقت کی عمر، اور بعض کے نزدیک 68 سال ہے. تو یہ 12 سال کا پھر آپ کا زمانہ خلافت ہے. اور یہ زمانہ اگر آپ فتوحات کے اعتبار سے دیکھیں، پورے عالم اسلام میں جو اسلامی مملکت کی جو سرحدیں بڑھی ہیں تو وہ بہت غیر معمولی فتوحات ہوئی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر تک اور کابل تک اور افغانستان کے بعض علاقوں تک، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ جو اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے، یہاں تک جو صحابہ کی آمد ہوئی ہے یہ حضرت عثمان ہی کا زمانہ ہے. اور خود آپ کے صاحبزادے بھی سینٹرل ایشیا تک تشریف لائے، حضرت ابان ابن عثمان ابن عفان، اور ان کی قبر بھی اسی سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں سے ایک ملک میں ہے. تو یہ دور اس لحاظ سے بہت غیر معمولی دور تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض حضرت عثمان کے بیٹے کا نام انہوں نے کیا لیا؟ کائنڈلی کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ صحیح سمجھ نہیں آئی. نہیں عباس بن عثمان بولا ہے نا؟ عباس. نام کتنی دیر پہلے بولا تھا؟ ایک سیکنڈ مجھ سے مس ہو گیا، بتائیں میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر دیتی ہوں. کتنا؟ 1 بس منٹ ہوا تھوڑا ہوگا؟ سا 1 منٹ سے بھی کم. اچھا اس سے بھی کم. اوکے اوکے اوکے، بس ایک سیکنڈ. پورے عالم اسلام میں جو اسلامی مملکت کی جو سرحدیں بڑھی ہیں تو وہ بہت غیر معمولی فتوحات ہوئی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر تک اور کابل تک اور افغانستان کے بعض علاقوں تک، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ جو اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے، یہاں تک جو صحابہ کی آمد ہوئی ہے یہ حضرت عثمان ہی کا زمانہ ہے. اور خود آپ کے صاحبزادے بھی سینٹرل ایشیا تک تشریف لائے، حضرت ابان ابن عثمان ابن عفان، اور ان کی قبر بھی اسی سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں سے ایک ملک میں ہے. تو یہ دور اس لحاظ سے بہت غیر معمولی دور تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں نے 1-2 اعتراض کیے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ ویسے لغو ہیں، عشرہ مبشرہ پر، صحابہ پر، پھر اس درجے کے حضرات پر بعد میں آنے والوں کی کسی تاریخی روایت کی بنیاد پہ اعتراض ویسے ہی کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی. وہ احادیث ہی کافی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ آیات ہی قرآن کی کافی ہیں. علماء نے کتنی آیات قرآنیہ ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کا فیصلہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کے لیے نازل ہوئی. تو جس شخص کے حق کے اندر قرآن موجود ہو اور جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات، ایسے واضح کہ جس میں ان کو جنت کی بشارتیں ہوں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہو، تو آپ خود بتائیں کہ اس شخصیت کے بارے میں بعد میں آنے والے کسی مورخ کے کسی بھی واقعہ لکھ دینے سے ان کی نہ حیثیت مجروح ہو سکتی ہے اور نہ ان کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے اور نہ اس بات کو اعتبار ہو سکتا ہے. لیکن مورخین نے، علماء کرام نے، مختلف زمانوں میں محدثین نے، لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے ان اعتراضات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں. اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 2 شخصیات کی کتابیں اس آخری دور میں قریب کے زمانے میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں وہ بڑی کام کی ہیں. ایک ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے میں فوت ہوئے ابھی چند سال پہلے، ان کی کتابیں ہیں. اور ایک مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محمدی شریف جھنگ کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک مشہور عالم تھے، وہ بھی ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال کو. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے رحماء بینہم، جو آیت میں نے بھی پڑھی خطبے کے شروع کے اندر. تو رحماء بینہم 1000 صفحات کی کتاب ہے اور وہ 4 خلفاء کے بارے میں ہے خاص طور پر.
اور اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کے مراجع سے بلکہ انہوں نے دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کیا کہ جو فضائل ہیں ان حضرات کے وہ ایک بڑی مدت اور ایک زمانے تک سب کے نزدیک تسلیم شدہ تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اس کے انہوں نے بڑے مدلل جوابات دیے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنو امیہ کے لوگوں کو زیادہ وہ لگایا گیا, تو انہوں نے یہ بتایا ہے اور گن کر دکھایا ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنو ہاشم کے کتنے سارے حضرات جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے, گورنر تھے, بہت ساری جگہوں کے اوپر تھے. اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبائلی تفریق ختم فرما کر گئے تھے. یہ کہ فلانا بنو امیہ ہے, بنو ہاشم ہے, بنو عدی ہے, یہ قبائلی تفریق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اس طرح نہیں رہے تھے باقی. اس لیے تقرریاں یا کسی کو عہدے اور منصب جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ملا کرتے تھے, اور حضرت عثمان کے تقرر کردہ گورنروں میں سے سب کی فتوحات میں ان کا حصہ, علاقوں کو کنٹرول کرنا, جو ایک جہاں بانی کی جو صفات چاہیے ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس کا بھرپور ثبوت دیا ہے. یہ کتاب جو میں نے آپ کو ریکمنڈ کی آپ خاص طور پر اس کو پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جو گورنر حضرت عثمان نے لگایا, اگرچہ ان میں سے اچھے خاصے گورنروں کی تعداد بے شک بنو امیہ سے تھی, حضرت عثمان کے خاندان سے تھی, لیکن چونکہ یہ خاندان مشہور ہی حکومت کے حوالے سے تھا, قریش میں اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہ تجربہ ان کو بہت زیادہ تھا, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو اس حضرت عثمان سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا, اور حضرت عثمان نے یا ان تقرریوں کو برقرار رکھا یا بیچ میں کوئی وقفہ آیا تو دوبارہ ان کو مقرر کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر کی جو وجہ شہرت تھی, غیر معمولی جو ان کو امتیاز حاصل تھا, وہ ان کی بصیرت تھی اور مردم شناسی تھی, لوگوں کو پہچانتے بہت زیادہ تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, اور یہ تقرر کتنا کامیاب ثابت ہوا اسلامی فتوحات کے حوالے سے. اسلام کی بحریہ پہلی دفعہ بحری بیڑا بنا مسلمانوں کا, فتوحات کتنی زیادہ ہوئی, کتنے دور دراز کے علاقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر معمولی فراست, بصیرت, حکمت, سیاست اس سے کنٹرول کر کے دکھائے. یہ تاریخ, اس میں کوئی شک نہیں. اس پر تو مغربی مستشرقین نے بھی جو لکھا ہے تو انہوں نے ان کو اسلام کے عظیم ترین اسٹیٹس مین قرار دیا کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ عالم اسلام کا شیرازہ مجتمع رکھا, اس کو منتشر ہونے سے بچایا, وہ ان کی بہت بڑے کمالات تھے ان کے. اور اگر یہ کربلا کا حادثہ نہ پیش آتا جو عالم اسلام کی بڑی خونچ کا داستان ہے اور بہت بڑا المیہ ہے, اگر یہ نہ پیش آتا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر قسم کے اعتراض سے اور تعصب سے اور اختلاف سے بالاتر رہتی. اور یہ واقعہ ایک ایسی چیز پیش آیا کہ چونکہ وہ یزید کے زمانے میں پیش آیا, اور یزید کا اس میں جو تاریخی روایات ہیں اس کا اس میں جو کردار رہا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر اوپر تک لوگ لے کر گئے, جو کہ غلط طریقہ ہے. کہ ظاہر بات ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے کا اور اس کے سیلاب میں برباد ہونے کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے, تو اگر انبیاء کی اولادوں کا دوش اور اس کا الزام ان کے باپ کو نہیں دیا جا سکتا, نبیوں کی عصمت اس سے متاثر نہیں ہو سکتی, تو کوئی بھی انسان اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ عاقل بالغ اولاد کے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, دوسرے کو اس کی وجہ سے مطعون نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے جو انتظامی کارنامے ہیں ان کے دور کے وہ بہت غیر معمولی ہیں. ان کے زمانے میں بہت سی نئی چیزیں قائم ہوئی. ابھی مثلا دین کے اندر بہت سی صحابہ کا اجماع اس کے اوپر ہوا. یہ دوسری اذان جو ابھی ہم دیں گے جیسا اس سے پہلے ہوتی ہے, سنتوں کے بعد جو ہوتی ہے, اس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. اچھا سسٹر, سیشن کا ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو گیا ہے. اس میں جو ابھی بات ڈسکس ہوئی ہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تنقید کی جاتی ہے نا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت فیور کرتے تھے، آگے آگے جو عہدوں پہ فائز کرنا وہ ان کو زیادہ آگے لے کر آتے تھے، اور میرٹ کی بنیاد پہ وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے نا، تو یہ اس طرح کی غلط غلط باتیں اور تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے نا، تو اس کا بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے مفتی کاکا خیل صاحب نے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اب اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، جس کو جو سمجھ آئے وہ ذرا آسان الفاظ میں بیان بھی کرے، ٹھیک ہے. تو لیکن اب ظاہر سیشن میں اب تو ٹائم بالکل چند سیکنڈز ہی رہ گئے، تو انشاءاللہ پھر اس کو جب ہم منڈے اس پہ اسٹارٹ کریں گے نا. فرائیڈے کا دن میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا، آپ لوگ مشورہ دیجیے گا، بے شک گروپ اوپن کر دوں گی یا تو میں، کیونکہ فرائیڈے کو زیادہ تر لوگ کافی بزی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، پھر ظاہر ایکسٹرا عبادات کا بھی دن ہے اور ساری چیزیں نا، تو اس لیے میں نے کہا کہ فرائیڈے کو تھوڑا رہنے دیتے ہیں ہم، اور 4 days تک رکھ دیتے ہیں، منڈے ٹو تھرسڈے. لیکن پھر بھی آپ لوگ کا مشورہ بہت اہم ہے، کہ آپ لوگ کی رائے بہت اہم ہے، تو آپ لوگ بتائیے گا کہ اگر فرائیڈے کو بھی کنٹینیو کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال تو خیر سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر نا اب منڈے سے ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے نا. چلیں اوکے ایوری بڈی. اچھا جی جی. ٹائمنگز کیا چینج ہو گئی ہیں؟ پہلے ڈفرینٹ تھی نا ہاں ٹائمنگز. پہلے نا 1 hour تھا، تو وہ مجھے لگا کہ مے بی وہ زیادہ ہو رہا ہے، اتنا لوگ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، تو پھر میں نے اس کو 40 minutes کر دیا تھا، 7:40 till 8:20. صحیح ہے اوکے اوکے ہے اوکے نا. اوکے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا، ان کو بھی وہ مطلب سب کچھ فلیکسیبل ہے، جیسا آپ لوگ چاہیں گے اس کو آگے پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ ود پیسج آف ٹائم، ٹھیک ہے نا. چلیں اوکے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.